अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आपके इम्तहानात के लिए काफ़ी कम वक्त बचा है। बहुत कम वक्त में आपको काफ़ी सारी तैयारियां करनी है ना। तो ऐसे में हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि एज अ रिवीजन अगर आप हमारे इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह के तमाम वीडियोस मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो देखते हैं आज का हमारा सबक। आज का हमारा टॉपिक है समाजी सेहत, सोशल हेल्थ। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दाहुम के लिए मजमून है साइंस 2। मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हम आपने देखे कि बहुत आसान चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो हमने सबसे पहले देखे थे पिछले वीडियो में कि समाजी सेहत क्या है। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले कुछ अवामिल आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आपको नज़र आ रहे हैं कि बहुत से अवामिल है जो आपके सोशल हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं। फिर हम देखे थे समाजी सेहत को ख़तरे में डालने वाले अवामिल, हमने पिछले वीडियो में देखे। जहनी तनाव के बारे में, लत के बारे में, नाकाबिल इलाज बीमारियों के बारे में। और फिर हमने ये भी देखे कि फिर ये जो चीज़ें हैं इनसे बाहर किस तरह से आया जा सकता है। अब इससे आगे देखते हैं मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल। मीडिया एंड ओवर यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। झेल में सन 1958 और सन 2017 ये दोनों साल के दो कार्टून दिए हुए हैं, उनका मुशाहिदा कीजिए। मैदान में खेलने के ताल्लुक से ऐसे मुख्तलिफ हालात क्यों पैदा हो गए होंगे, अपनी राय लिखिए। देखिए, सन 1998 में माँ बच्चे को बाहर से पकड़कर अंदर लेकर आ रही है और कह रही है कि पढ़ने के लिए आओ। अब 2017 में या 2020 में अभी भी वही हालात हैं। माँ जो है अपने बच्चे को बाहर ढकेल कर कह रही है कि बाहर खेलने के लिए जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पिछले वक्तों में ऐसा होता था कि बच्चे जो है दिन भर बाहर खेल रहे होते थे, पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो नहीं देते थे, घर के अंदर आते ही नहीं थे। तो माँ को उन्हें पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब दिन भर बच्चे जो है घर में मोबाइल लेकर बैठे हुए होते हैं, टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, इंटरनेट पर कुछ देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के जाल में इस तरह से फंस गए हैं कि वो घर से बाहर निकलना ही भूल चुके हैं। तो इन हालात में माँ को खुद जो है अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है कि जाओ बाहर खेल कर आओ, क्योंकि ये तमाम पढ़ाई लिखाई और जदीद टेक्नोलॉजी मोबाइल के अलावा जिस्मानी सेहत भी आपकी बहुत अहम है, और इसके लिए आपका भाग दौड़ करना और उछल कूद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक़ और उनका गैर ज़रूरी और नामुनासिब इस्तेमाल जो है आज हमारी समाजी सेहत के नुक्ते नज़र से एक बहुत अहम मसला बन गया है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले अफराद अपने अतराफ़ से जो है बिल्कुल गाफिल रहते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उनके अतराफ़ में क्या चल रहा है। वो घंटों जो है मोबाइल पर अपना वक्त सर्फ कर देते हैं। ये भी जो है एक किस्म की लत है जिसकी वजह से समाजी सेहत ख़तरे में है। ये भी क्या है, एक किस्म की लत है, और इस लत की वजह से सोशल हेल्थ आपकी या समाजी सेहत ख़तरे में है, क्योंकि मोबाइल के नशे में इंसान अपने अतराफ़ के लोगों को भूल जाता है। अपने अतराफ़ में सोशल हेल्थ मेंटेन करना, सोशली एक्टिव नहीं रह पाता, सिर्फ अपने आप में लगा हुआ रहता है, दिन भर मोबाइल देखता रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। मोबाइल फ़ोन की जो ताबकारी से सिर्फ यही नहीं कि इसके कुछ सोशली जो है कुछ नुकसानात हैं, इसके जो है जिस्म पे भी बहुत बुरे नुकसान होते हैं। मोबाइल फ़ोन की जो ताबकारी से है उससे थकन होती है, सर दर्द होता है, नींद नहीं लगती है, इंसान भूलने लगता है बातें, बार बार जो है
نیند میں سے جاگ اٹھتا ہے یا ساری ساری رات جو ہے موبائل استعمال کرنے والے جاگتے رہتے ہیں۔ کانوں میں آواز کا گونجنا، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ خطرناک بات یہ ہے کہ تابکاری شعاعیں جو ہیں وہ بالغ سے زیادہ چھوٹے بچوں کی ہڈیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی تصویر میں چلڈرن ایبزارب مور ریڈیشن دین ایڈلٹس۔ 5 ایئر اولڈ آپ اوپر دیکھیے ریڈیشن، 10 ایئر اولڈ یہاں ریڈیشن دیکھیے، اور ایڈلٹ میں آپ ریڈیشن دیکھیے۔ تو 5 ایئر اولڈ میں ریڈیشن ایبزارب جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ہڈیوں کو اس لیے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ایڈلٹ میں ایسا کم ہوتا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مسلسل ربط میں رہنے والا فرد تنہا ہوتا جاتا ہے۔ سماج کے دیگر افراد وہ اور رشتہ داروں سے جو ہے بات چیت نہیں کرتا، صرف خود کے بارے میں سوچنے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خود غرضی، سیلفشنس، خود فکری، آٹزم میں وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں دوسروں سے ہمدردی کا احساس بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا دور رس اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد ضرورت پڑنے پر کسی کی بھی مدد نہیں کرتے، جن کی وجہ سے ان کو بھی دیگر افراد سے مدد ملنے کا امکان بہت کم ہوتا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہی سامنے والا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، اور ایسا شخص جو ہے پھر دھیرے دھیرے اکیلا رہ جاتا ہے۔ بیڈ ایفیکٹس آف موبائل فون: امپیئرڈ کنسنٹریشن، روڈ ایکسیڈنٹس بڑھ جاتے ہیں، کیسے آگے دیکھتے ہیں۔ لاس آف ہیئرنگ، برین کینسر ہو سکتا ہے اس کی شعاؤں کی وجہ سے، اور ہارٹ رسک بھی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کارٹون کی فلم دیکھنے والے بچے بعض اوقات فلم کے کردار جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، نکلی جنگ لڑنا، گاڑیوں کی ریس لگانا، خصوصاً وہ جس میں جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کرنا ہو۔ ایسے بہت سارے ویڈیو گیم کھیلنے والے لڑکوں کی ذہنیت اور برتاؤ غیر محسوس طور پر منفی ہوتا جاتا ہے۔ آج کل موبائل میں، کمپیوٹرز میں ایسے گیم ہیں موجود ہے جیسے کاؤنٹر اسٹرائک ہے، پب جی وغیرہ، ایسے گیم ہیں جس میں نقلی جنگیں لڑی جاتی ہیں، صرف مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے دکھائے جاتے ہیں۔ موبائل اور کمپیوٹر پر موجود گیمز جو ہے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ایسے گیمز کھیلنے والے بچے دھیرے دھیرے ایسے ہی ذہنیت کے مالک بنتے جاتے ہیں۔ یہ دیگر ضروری باتوں پر یکسوئی ختم کرتے ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس طرح کے کھیل جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر معلومات کا خزانہ آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال مثبت کاموں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ غیر ضروری ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اب جو ہے سرکار کا اس پر کنٹرول ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے غیر مناسب ویب سائٹس، فلمیں، کارٹون جو ہے سرکار کی جانب سے بند کی جاتی ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر بچوں کا دماغ جو ہے خراب ہو سکتا ہے، یا ایسی چیزیں جو ہے بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو کچھ ایسی چیزوں کے لیے سرکار نے جو ہے تھوڑا کنٹرول کیا ہے، اور ایسی ساری چیزوں پر پابندی لگائی ہے جو غلط ہیں، جو بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ راستے میں جو ہے حادثے کے شکار افراد کی مدد کرنے کی بجائے اس حادثے کی ویڈیو تیار کر کے واٹس ایپ، فیس بک پر بھیجنے میں اب مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص حادثے کا شکار ہو گیا ہے تو پہلے لوگ اسے اٹھاتے تھے اور فوراً اسپتال لے کر جاتے تھے، لیکن اب کیا کرتے ہیں؟ اب لوگ فوراً موبائل فون نکالتے ہیں اور اس کی ویڈیوگرافی کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس طرح کے ویڈیو واٹس ایپ اور فیس بک پر ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خود کی مرضی سے پڑھائی نہ کرنے والے بچوں کو ڈانٹنے والے اور مارنے والے سرپرستوں کے ویڈیوز بھی آج کل بہت سوشل میڈیا پر دیکھنے ملتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو مارنے والے گھریلو ملازم کی ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر بار بار دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں سوشل میڈیا پر آج کل اتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں؟ ایسے خطرناک اور غیر فطری عمل کرنے والے افراد ذہنی تناؤ میں ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عمل اسی تناؤ کا دھماکہ یعنی اظہار ہوتا ہے۔ طبی سائنس نے ایسے عمل کو ذہنی مرض قرار دیا ہے، یعنی ایسے لوگ مینٹلی ill ہوتے ہیں، ہم عام زبان میں کہیں تو تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی خطرناک حالتوں میں فوٹوز نکالنا کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جو ذی فہم ہو، عقل والا ہو۔
سیلفی لینے والے شخص کو اپنے پیچھے کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ خطرے سے انجان ہوتا ہے۔ اس بیماری کو سیلفیسائڈ کہتے ہیں۔ خاندانی تشدد یا خودکشی کرنے سے پہلے دوسروں کو پیغام بھیجنے والے، خودکشی کی ویڈیو کلپس بھیجنے والے بھی ذہنی اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مرنے سے پہلے اپنا ایک ویڈیو ڈال کر جو ہے پھر مرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں صحیح علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے موبائل فون، ٹی وی، انٹرنیٹ جیسے ذرائع ابلاغ کا مثبت استعمال ضرور کریں، لیکن ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں۔ تفریح سمجھ کر نہ کریں، گھنٹوں برباد کر کے اس کے پیچھے ذرائع ابلاغ کا شکار نہ ہوں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سائبر کرائم یا سائبر جرائم کے بارے میں۔ موبائل فون سے بینکوں کی جانب سے لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے پیغامات آتے ہیں کہ اپنا آدھار کارڈ نمبر کسی کو مت دیجیے، کوئی اگر آپ کا پین کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ نمبر مانگے یا اسی طرح کی کوئی معلومات مانگے، آپ کا اکاؤنٹ نمبر مانگے بینک کا، تو اس طرح کی معلومات ہمیں کسی کو بھی نہیں دینی ہے۔ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنے، خریداری کرنے کے لیے کارڈ کا استعمال کریں تو پن نمبر کو ہمیں راز رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اے ٹی ایم کا پن جو ہے لوگ چھپ کر ڈالتے ہیں۔ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالتے وقت ایک وقت میں ایک ہی شخص نکال سکتا ہے تاکہ اس کا پن کسی اور شخص کو پتہ نہ چلے۔ تو ایسی ہدایت کیوں دی جاتی ہے؟ آن لائن ویب سائٹ پر بہترین اشیاء بتائی جاتی ہے اور حقیقت میں ناقص یا بگڑی ہوئے آلات بھیج کر گاہک کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آج کل لوگ آن لائن شاپنگ بہت کرتے ہیں، ہے نا، مختلف ویب سائٹس ہیں، مختلف ایپس آ گئے ہیں جہاں سے آپ گھر بیٹھے چیزیں خرید کر منگا سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، چیز آپ کے گھر پر حاضر ہوتی ہے۔ لیکن ایسی آن لائن ویب سائٹس تمام اچھی نہیں ہوتی، کچھ دھوکہ دینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس میں اچھی چیزیں آپ کو دکھائی جائے گی، فوٹوز اچھی چیزوں کی دکھائی جائے گی، اور حقیقت میں بگڑی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی چیزیں جو ہے آپ کو بھیجی جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی بینک کا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے پن کا نمبر استعمال کر کے گاہکوں کے اکاؤنٹ سے روپیوں کا لین دین باہمی طور پر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ فون کر کے فراڈ کر کے کسی طرح سے جھانسا دے کر آپ سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر یا بینک کے کارڈ کا نمبر مانگتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کا، اور آپ اس کا پن استعمال کر کے پھر وہ لاکھوں روپیوں کا لین دین ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہوگا، آپ کے گھر چوری ہو گئی لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سرکاری اداروں یا کمپنی کے انٹرنیٹ پر موجود اہم خفیہ معلومات کمپیوٹر کے مختلف پروگرامز یا ٹولز کا استعمال کر کے حاصل کی جاتی ہے اور اس معلومات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، تو اس عمل کو ہیکنگ آف انفارمیشن کہتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ کہیں پر فلاں گورنمنٹ کا سسٹم ہیک ہو گیا۔ سسٹم ہیک ہونا یعنی کہ اس پورے سسٹم کو کسی نے چوری کر لیا ہے، اس تالے کی چابی جو ہے کسی کو مل گئی ہے اور اب وہ وہاں سے اب جتنی اس کی مرضی ہو وہ اہم معلومات، خفیہ معلومات، سرکاری اداروں کی، کمپنیوں کی مختلف معلومات وہاں سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جھوٹے فیس بک اکاؤنٹ کھول کر خود کی جھوٹی معلومات دینا، اس معلومات کی بنیاد پر لڑکیوں کو پھنسانا، ان کی عصمت دری کرنا، معاشی استحصال کرنا جیسے جرائم میں آج کل اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں، غلط اکاؤنٹ بناتے ہیں، اپنی غلط معلومات دیتے ہیں، جھوٹی معلومات دی جاتی ہے اور پھر جھوٹی معلومات کے سہارے لڑکیوں سے دوستی کی جاتی ہے، لڑکوں سے بھی دوستی کی جاتی ہے۔ دوستی کرنے کے بعد ان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے جرائم میں آج کل بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کا تخلیق کردہ ادب، سافٹ ویئر، فوٹوز، ویڈیوز، موسیقی وغیرہ بھی انٹرنیٹ سے حاصل کر کے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یا اسے غیر قانونی طور پر چوری یا پائریسی یہ چیز کہلاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ کوئی مووی ہے وہ تھیٹر میں ریلیز ہونے کے
فوراً بعد ہی انٹرنیٹ پر دستیاب ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے. وہ پائریٹڈ ہوتی ہے موویز، پائریٹڈ ڈی وی ڈیز بھی ملتی ہیں، اور یہ ایک طرح کی چوری ہے کہ کیونکہ جب کوئی پکچر نئی ریلیز ہوتی ہے تو وہ کچھ دنوں تک صرف تھیٹر میں ہی دیکھی جاتی ہے، اسے آپ گھر بیٹھے چھوٹی اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے. بالکل ویسے ہی کسی اور کی بنائے ہوئے ویڈیو کو اپنا نام دے دینا، کسی اور کی میوزک چرا لینا اور پھر اس کو اپنا نام دے کر دوبارہ سے جو ہے یوٹیوب پر ڈال دینا، یہ تمام چیزیں پائریسی کہلاتی ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ کیا جا سکتا ہے. الیکٹرانک ذرائع سے بدنامی کرنے والے پیغامات بھیجنا، فحش تصاویر بھیجنا، جھنجھلاہٹ پیدا کرنے والے شرانگیز جملے بھیجنا جیسے غلط استعمال ہو رہے ہیں. یعنی لڑکیوں کو الیکٹرانک طریقے سے، الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کے ذریعے بہت زیادہ ستایا بھی جاتا ہے، بدنامی کرنے والے پیغامات بھیجے جاتے ہیں، گندی تصویریں بھیجی جاتی ہیں. ای میل، فیس بک، واٹس ایپ جیسے ذرائع سے خیالات اور معلومات کی ترسیل نہایت تیزی سے ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ہمارا اکاؤنٹ نمبر، فون نمبر اور انفرادی معلومات بھی اپنے آپ پھیل جاتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں تو صرف آپ وہ ایپ یوز کر رہے ہیں، جب تک آپ کوئی معلومات کسی کو بھیجیں گے نہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. واٹس ایپ کے پاس آپ کے تمام فوٹوز کی معلومات ہیں، آپ کے گیلری میں کون سے فوٹوز ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں کون سے نمبر سیو ہیں، آپ کو کیا میسج آیا ہے کس وقت، یہ تمام معلومات جو ہے وہاں پر محفوظ ہوتی ہے اور وہ غیر متعلقہ شخص تک بھی آسانی سے پہنچتی ہے اور اسے نہ چاہتے ہوئے غلط اور دھوکہ دہی کے پیغام کا آنا جیسے غلط کام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے کئی پیغامات انٹرنیٹ کے وائرس کے ذریعے موبائل اور کمپیوٹر میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور انہیں بند بھی کر دیتے ہیں. یعنی بہت سارے میسیجز جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرتے سے ہی آپ کے موبائل میں وائرسز آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا موبائل یا انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے. اوپر دیے ہوئے تمام واقعات سائبر جرائم کی مثالیں ہیں. ایسا جرم کرنا ایک زہری مرض ہے. جرم کے اثر کو بھگتنے والے کو بھی بعد میں ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پولیس محکمے میں حال ہی میں سائبر کرائم سیل نامی نیا شعبہ قائم کیا گیا ہے، جہاں ماہرین سائبر جرائم کی تفصیلات کو اکٹھا کر کے انٹرنیٹ کی مدد سے تحقیق کرتے ہیں اور پھر مجرم کو تلاش کرتے ہیں، اور جس نے یہ تمام جرم کیے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جاتی ہے یا پھر انہیں جیل بھی ہو سکتی ہے. اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا قانون 2000 آئی ٹی ایکٹ 2000 17 اکتوبر 2000 سے یہ قانون عمل میں لایا گیا اور 2008 میں اس میں اصلاحات کی گئی. سائبر جرم کرنے والے شخص کو 3 سال قید یا 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ جیسی سخت سزا جو ہے ہوتی ہے. سائبر جرائم پر قابو پانے کے لیے مہاراشٹر حکومت نے ملک بھر میں بازی ماری ہے. اس تعلق سے مہاراشٹر آزاد محکمہ تشکیل دینے والی ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے. مہاراشٹر پولیس نے جو ہے ایک سائبر پولیس، اور اس کی آپ ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہو www.cybercrime.gov.in. یہ ایک الگ محکمہ جو ہے مہاراشٹر پولیس نے بنایا ہے جہاں پر جو سائبر جرائم ہیں ان کی کمپلین درج کی جا سکتی ہے اور پھر وہاں پر ان کے خلاف ایکشن بھی پولیس لیتی ہے. اور خاص طور سے سائبر پولیس اسٹیشن بھی بنائے گئے ہیں. صرف جگہ جگہ پر جو ہے اس طرح کے سائبر پولیس اسٹیشن بھی بنائے جانے لگے ہیں. تناؤ کی روک تھام. اب سٹریس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے عوامی گارڈن میں صبح کے وقت یکجا ہو کر اونچے اونچے کہے لگانے والے شہریوں کو دیکھا ہے؟ حالیہ دن میں مقبول ہونے والے اس تصور کا نام لافٹر کلب یا مجلس قہقہہ ہے. زور زور سے اور جی کھول کر ہنسنے والے یہ افراد اپنے تناؤ کو دور کرتے ہیں. یعنی جو بھی وہ ڈپریشن میں ہیں یا سٹریس میں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے وہ اس طرح سے لافٹر کلبز میں جاتے ہیں اور زور زور سے ہنستے ہیں. سٹریس مینجمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کام کر سکتی ہیں، جیسے ایکسرسائز، ہابیز، میڈیٹیشن، یوگا، نیچر، ٹائم مینجمنٹ، میوزک، تھیراپی اور سپا وغیرہ.
دوست، ساتھی، بھائی بہن اور اساتذہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو اگر آپ کبھی ڈپریشن کا شکار ہیں تو ان لوگوں سے آپ کو گفتگو کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی قریبی شخص سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ دل میں آئے ہوئے خیالات کو لکھنا اسی طرح سے تناؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم دل میں آئے ہوئے خیالات کو لکھ دیتے ہیں یا کسی کو بتا دیتے ہیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہابیز اختیار کی جا سکتی ہے۔ اشیاء کا ذخیرہ کرنا، فوٹوگرافی کرنا، اعلیٰ قسم کی معیاری کتابوں کا مطالعہ کرنا، پکوان کا ہنر، مجسمہ سازی، ڈرائنگ، رنگولی، رقص، موسیقی جیسے مشاغل کو اپنانے سے ہمارے بیکار وقت کو ہم مثبت استعمال کر سکتے ہیں۔ مثبت چیزوں کی جانب توانائی اور دل لگانے سے منفی اجزاء خود بخود دور ہوتے جاتے ہیں اور اسٹریس ہمارا تھوڑا کم ہونے لگتا ہے۔ دیکھیے، اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اگر ہم مل کر کھانا کھائیں، تھوڑا سا وقت گزاریں تو اس سے بھی تناؤ کو دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پرمسرت موسیقی سیکھنے، سننے، گانے سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور تناؤ دور ہوتا ہے۔ موسیقی میں دل کی کیفیت کو بدلنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ میدانی کھیلوں کی اہمیت تو لاجواب ہے۔ کھیلوں سے جسمانی ورزش، نظم و ضبط، دوسروں کے ساتھ بین العمل، گروہی جذبات کا بڑھنا، اکیلے پن کو دور کرنا، فرد کے سماج سے جڑنے جیسے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ٹپس دی ہے ٹو ریلیو اسٹریس: پلے وتھ اے پیٹ، جانوروں سے کھیلنا، ایکسرسائز کرنا، میڈیٹیشن، میوزک سننا یا تھوڑی دیر کے لیے ایک نیند لے لینا۔ ڈپریشن ٹریٹمنٹ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا تو دوائیں لی جا سکتی ہے، سائیکو تھیراپی کی جا سکتی ہے، کسی پہچان والے سے کمیونیکیشن بات چیت کی جا سکتی ہے، ایکسرسائز، ریلیکسیشن، یوگا کیا جا سکتا ہے، اپنے کاموں کو شیڈیول کیجئے، وٹامنز، اچھا ہیلدی کھانا کھائیے، ٹریول کیجئے، نئی جگہ پر جانے سے بھی ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، میوزک سنیے، میوزک سننے سے اچھا محسوس ہوتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کا رکھنا بہت ضروری ہے، اور اچھی اور مناسب نیند لیجئے۔ باقاعدہ ورزش، پٹھوں کی مالش کرنے سے، مساج جیسی تدابیر سے تناؤ جو ہے کم ہوتا ہے۔ یوگا صرف آسن اور پرانیام تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں اصول، متوازن مقوی غذا، مراقبہ اور محاسبہ ایسے بہت سارے اجزاء شامل ہیں۔ دیر تک سانس روکنا، سکون کی نیند، یوگا آسن سے جسم کو فائدہ ملتا ہے۔ مراقبے سے خیالات میں یکسوئی پیدا کرنے کی عادت پڑتی ہے، فطرت میں تعاون پیدا ہوتا ہے۔ طلباء کو مطالعے میں یکسوئی بڑھانے کے لیے مراقبہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ وقت کی منصوبہ بندی، اپنے کاموں کی منصوبہ بندی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت جیسی خوبیاں خود میں قصداً پیدا کرنا، یعنی سماجی لحاظ سے مضبوط مثالی شخصیت تیار کرنے کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ قدرت جو ہے انسان کا سب سے قریبی دوست ہے، تو اسی لیے جب ہمیں ایسے لگے کہ ہم بور ہو رہے ہیں یا ہم ڈپریسڈ ہیں، اداس ہیں، تو اس وقت ہمیں باغبانی کرنی چاہیے، پودے لگانا چاہیے، پرندوں کو نگہداشت کرنا چاہیے، پرندوں کو کچھ دانے ڈال دیے جائیں، قدرت کے ساتھ وقت گزارنا، کسی ایسی جگہ پر چلے جائیے جہاں بہت گرینری ہو، پہاڑ ہو، کسی پالتو جانور کی پرورش کرنا۔ ایسے مشاغل کی وجہ سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے، اطراف میں رونما ہونے والے واقعات کے تئیں مائنڈفلنس کو فروغ ملتا ہے، دل میں منفی جذبات مثلاً بدلہ ہو تو ان کو ختم کرنے کا عزم کرنا، اس طرح کی ذہنی ورزش سے بھی جسمانی صحت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے بس میں تناؤ کی روک تھام کے تمام طریقے ہیں، لیکن پھر بھی کئی وجوہات کی بنا پر ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر اداسی، ڈپریشن، محرومی یعنی فرسٹریشن جیسے زیادہ خطرناک مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایسے افراد کے لیے صحیح طبی مدد یا کاؤنسلنگ، نفسیاتی علاج کے طریقے دستیاب ہیں۔ اسی طرح غیر سرکاری رضاکار تنظیمیں یعنی بہت سارے NGOs جو ہے اس میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے چند کے بارے میں ہم یہاں معلومات حاصل کریں گے۔
آپ جو ہے ایسی حالت میں یا تو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں جو آپ سے بات چیت کر کے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کا دکھ درد کم کر سکتے ہیں، یا تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس. سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں؟ گولیاں دیتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ باتوں سے آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے تمباکو کے خلاف متحدہ تحریک. عالمی ادارہ صحت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ٹاٹا ٹرسٹ جیسے 45 مشہور اداروں نے یکجا ہو کر یہ تحریک شروع کی ہے. تمباکو نوشی پر قابو، تمباکو نوشی کے خلاف کام کرنے والوں کی رہنمائی جیسے مختلف مقاصد کے تحت یہ تحریک شروع کی گئی ہے. ہم نے دیکھے نا تمباکو کے مضر اثرات پہلے ویڈیو میں کہ تمباکو کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یہ تحریک شروع کی گئی. اس کے بعد ہے سلام ممبئی فاؤنڈیشن. خطرے کی آخری حد پر زندگی بسر کرنے والی جھوپڑ پٹی کے بچوں کو تعلیم، کھیل، فنون لطیفہ، کاروبار کرنے کے قابل بنانے کے لیے یہ ادارہ ممبئی کے کئی اسکولوں میں پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے. BMC اسکول کے بچے آپ یہاں پر سلام فاؤنڈیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. تعلیم، صحت، معیار زندگی کے تعلق سے فیصلہ کر کے طلباء کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے. اس ٹرسٹ کی مسلسل کوششوں سے مہاراشٹر کے کئی اضلاع کو تمباکو نوشی سے آزادی حاصل ہو چکی ہے. 2002 سے یہ ادارہ تمباکو سے آزاد سماج بنانے کے لیے شہری اور دیہی علاقوں کے مختلف اسکولوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. حکومت کے تعاون سے ممبئی میں تقریباً 200 اسکولوں میں جبکہ بقیہ مہاراشٹر کے 1400 اسکولوں میں اس منصوبے کو عمل میں لایا جا رہا ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہر ایک اسکول میں تمباکو سے پرہیز کا عہد لیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے چھوٹے بچے بھی تمباکو کا استعمال کرنے لگے ہیں. سلام بامبے فاؤنڈیشن کی کچھ تصویری جھلکیاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو. یہ لوگوں نے جو ہے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے بھی منایا تھا اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر. پھر مختلف قسم کے پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں سلام بامبے فاؤنڈیشن کے ذریعے. اس کے علاوہ حکومت بھی بہت ساری کوششیں کر رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے. مسائل سے متاثر تکلیف کا سامنا کرنے والے بچوں کے لیے پولیس صلاح کار کے فون نمبر اخبارات میں شائع کیے جاتے ہیں. بچے جو ہیں ان نمبرات پر فون کر کے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے منو درپن نامی ایک اسکیم لانچ کی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے سائیکولوجیکل سپورٹ فراہم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ریہیبلیشن ہیلپ لائن بھی ہے جسے کرن نام دیا گیا ہے. اس ہیلپ لائن پر آپ تصویر میں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر فون کر کر بھی اپنے مسائل درج کرائے جا سکتے ہیں اور پھر ان کا حل جو ہے، جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا حل آپ کو بتاتے ہیں. Mental health takes a hit. The NGO received at least 5,000 calls since March 23 seeking help for depression. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ NGOs کو بہت سارے جو ہے فون آتے ہیں ڈپریشن کے تعلق سے. اور روشنی ہیلپ لائن نمبر یہاں پر بتایا گیا ہے 04066202000 ایکسٹینشن ہے اس کا 1. اس پر بھی کال کر کے اپنے مسائل بتائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور وہ ذہنی دباؤ میں آ کر سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو سوسائڈ پریونشن کے لیے بھی آسرا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ٹول فری نمبر ہے جس پر آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینزائٹی اور ڈپریشن کے لیے بھی یہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے ممبئی کے لیے دیے گئے ہیں، تو ان پر بھی آپ فون کر کر اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف حکومت کی اسکیمز اور NGOs جو ہے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، بچوں کو خاص طور سے
اس ڈپریشن سے بچایا جا سکے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبق بہت آسان ہے، ایک بار اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیے تو اس سبق کے تعلق سے آنے والے سوالوں کے جوابات آپ از خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔